Dear students, hello, Assalamu alaikum. Here your professor Aslan Ali. Today I am going to present the topic evolution, chapter 24 आपका evolution जो है आपका बहुत important topic है और एक चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। एवोल्यूशन है क्या चीज़, हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन की, कि एवोल्यूशन क्या चीज़ है। तो एवोल्यूशन जो हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस है जिसने लाइफ को बदला, ज़मीन के ऊपर लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। कैसे किया कि एक सिंपलिसिटी से डाइवर्सिटी की तरफ जो है मूव किया गया। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डाइवर्सिटी आ गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड हो गई, बहुत ज़्यादा उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। पहले चीज़ें सिंपल थी तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है डाइवर्स होने लगी, जो है उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू हो गई, जो आज के दौर में हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व करते हैं। तो एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस हुई, चेंजेस ओवर टाइम, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई। तो पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान में जो इंटरेक्शन था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी चेंजेस होता गया और एवोल्यूशनरी चेंजेस आती गई, चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम आती गई। दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं पूरी वर्ल्ड में, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं कि दो तरह के स्कूल्स, दो तरह के थॉट्स हैं इन 19th सेंचुरी की में, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी की बात है कि दो तरह की सोच वाले लोग मर्ज हुए। एक को हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहते हैं, कि जिनको हम क्रिएशनिस्ट कहते हैं, यानी कि खुदा ने दुनिया बनाई। क्रिएशनिस्ट दुनिया जो है एक पावर ने, एक डिवाइन पावर ने, एक खुदाई जिसे हम कहते हैं, डिवाइन क्रिएशन ने जो है लाइफ को बनाया। तो वो लोग जो इस पर बिलीव करते हैं उनको हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के फॉलोअर कहते हैं और उनको क्रिएशनिस्ट बोलते हैं। और जो बात करते हैं कि एवोल्यूशन हुई हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम, दो साइंटिस्ट थे आपके, अरिस्टो है और डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। तो विद ये जो साइंटिस्ट हैं ये आपके नेचुरल बात करते हैं कि ये एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो तरह के पहले तो वाले लोग हैं कि वो कहते हैं क्रिएशन हुई, तख्लीक किया गया, उनको क्रिएशनिस्ट कहते हैं और उनको स्पेशल, और उनकी थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहते हैं। और जो कहते हैं एवोल्यूशन हुई जो है सिंपल टू डाइवर्सिटी मूवमेंट हुई और विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती गई, तो वो वाली जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए वर्ड हम यूज़ कर लेंगे उनका, कि जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। तो ये दो जो डिफरेंट सोचों के जो है थॉट्स के जो है स्कूल्स के लोग, या डिफरेंट स्कूल से मुराद है कि इनकी माइंड थॉट्स बने अर्ली 19th सेंचुरी में। तो ये दो थ्योरीज हैं, इसके बाद मैंने आपको बता दिया। एक तो वो जो क्रिएशनिस्ट हैं जो मानते हैं कि किसी डिवाइन पावर ने क्रिएट किया, और दूसरा वो बिलीव करते हैं। ये डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क है, आपकी बुक में बताया गया है। लीनियस का, चार्ल्स लीनियस है, उसने क्या किया कि उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हमने चैप्टर 5th पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साइंटिफिक नेम दिए। ये तो 1707 की बात है। लेमार्क आया, उसने जो है पब्लिश कर दिया इसको, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। कावियर का वर्क है, मेल्थस का वर्क है, उसने पब्लिश किया प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस को। देन उसके बाद कावियर आया, उसने कंट्रीब्यूट किया पैलेंटोलॉजी को। पैलेंटोलॉजी क्या चीज़ है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना अर्थ के ऊपर। इसके बाद जियोलॉजी को लायल ने पब्लिश किया, जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ। जियो मीन ज़मीन होता है ना, अर्थ होता है, तो स्टडी ऑफ द जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। इसके बाद डार्विनिज्म आया, डार्विन ने वो जो एक्सपेरिमेंट किए उसकी हमने डिटेल से देखना है। मैंडल आया, उसने इनहेरिटेंस, विरासत के ऊपर पब्लिश किए पेपर। तो पेपर पब्लिश क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मेरी रिसर्च जो है वो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एल्सेवियर में पब्लिश हुई है, जो पूरी दुनिया में तस्लीम की जाती है। जब आप इसको, मैंने आपको अपने पेपर के बारे में बताया था कि जब एक साइंटिस्ट जो है वर्क आउट करते हैं तो उसके बाद वो पेपर लिख के उसको पूरी दुनिया के आगे पेश करते हैं, हम कहते हैं कि उसको पब्लिश, पेपर को पब्लिश किया गया।
تو یہ ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے اپنی جو ہے ویوز کو، ایکسپیریمنٹل ویو کو جو انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، اس کی بنا پر انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کی جس کو پیپر پبلش کہتے ہیں. پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ پبلشنگ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے تو تھیوری آف اسپیشل کریشن کہ وہ جو بلیو کرتے تھے کہ لیونگ آرگنزم کو جو ہے اسپیشلی اور اسپیسیفکلی کریٹ کیا گیا ہے نیچر نے، قدرت نے، یا کوئی ڈیوائن پاور نے، جسے ہم خدائی کہیں کہ خدائی نے یا ڈیوائن کریشن نے جو ہے اسپیسیفکلی طور پر لیونگ آرگنزم کو کریٹ کیا ہے. ان کو ہم تھیوری آف اسپیشل کریشن والے لوگ ہیں. اس میں کارلس لینیس سائنٹسٹ کا وہ نیم ہے جس نے یہ بات کو جو بلیو کرتا تھا کہ کریٹ کیا گیا کریشن. دین اس کے بعد جی دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے پاس کہ نیچرل سلیکشن از دا پروسیس تھرو وچ پاپولیشن آف لیونگ آرگنزم اڈیپٹ اینڈ چینجز، کہ پاپولیشن لیونگ آرگنزم نے چینجز کو اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر لیا چینجز جو آئی. اس کے بعد ارسطو ری آرگنائز دا آرگنزم رینج فرام سمپل ٹو ویری کمپلیکس، سمپل سے کمپلیکسٹی ڈائیورس اسٹرکچر کی طرف جو ہے موومنٹ ہوئی. اس میں ڈارون کا پرپوز یہ والا آئیڈیا آ جاتا ہے. دین کارلس لینیس نے اور بھی کام کیے. ہمیں پتہ ہے کہ اس نے جنراز کے اندر اور فیملیز کے اندر آرگنزم کو کلاسیفائڈ کیا. اس نے بائنومیل نومنکلیچر سائنٹیفک نیم دیے. ٹیکسونمک سسٹم آف ہم فوکل پیٹرن ڈارون آرگومنٹ آف دا ایوولوشنس، جی ڈارون کے آ جاتے ہیں. دین اس کے بعد بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ہائپوتھیسس کے جو یوکریوٹک سیل ہے وہ کہاں سے بنا ہے. یوکریوٹک سیل وہ پروکریوٹ سے، یوکریوٹک کی جو پروگرس ہوئی ہے وہ پروکریوٹ سے ہوئی ہے. ایک جو یوکریوٹک ایک ڈبل ممبرین باؤنڈیڈ کمپلیکس سیلز ہے، اس کی آرگنیلیز جو ہیں وہ کمپلیکس ہیں، وہ پروکریوٹ سے نکلا ہے. ہائیڈرو تھرمل ایونٹس کیا ہوتے ہیں جی؟ ہائیڈرو تھرمل ایونٹس ہم کہتے ہیں کہ ذخیرہ پانی کے نیچے گرم پانی کے چشمے جو ہے اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ہائیڈرو تھرمل وینٹس کا. کہ جب جو پہلی جو لائف سٹارٹ ہوئی، فرسٹ آف آل کہ پہلی جو زندگی سٹارٹ ہوئی، جو اوریجن آف لائف ہوا، وہ انیشیٹ کہاں سے ہوا کہ وہ جو ہے گہرے سمندر کے نیچے کوئی پانی کے جو ہے ہاٹ سپرنگز، جو ہاٹ چشمے پائے جاتے تھے جن کو ہم ہائیڈرو تھرمل وینٹس کا نام دیتے ہیں کو. اور یہ ہائیڈرو تھرمل وینٹس جو تھے اس میں ارلی لائف کو کیا چیز پرووائڈ کرتے تھے؟ انرجی پرووائڈ کرتے تھے اور را مٹیریل جو تھا وہ سپلائیڈ کرتے تھے. جو زندگی جو ہے سٹارٹنگ میں انیشیٹ ہوئی وہ سمندروں کے نیچے، ڈیپ سمندروں میں، گرم گرم تالاب پانی کے نیچے جس کو ہم ہائیڈرو تھرمل وینٹس کہتے ہیں، وہاں سے لائف سٹارٹ ہوئی. اور وہ ہائیڈرو تھرمل وینٹس جو تھے کیا چیز سپلائی کرتے تھے؟ وہ انرجی کو اور را مٹیریل کو. را مٹیریل کہتے ہیں جس سے لائف بنے، اوریجن سروائیو کرے ارلی لائف، تو وہ ہائیڈرو تھرمل وینٹس ان کو ہم کہتے ہیں. دین آرکیو بیکٹیریا اس کی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے کہ آرکیو بیکٹیریا ایک ایسا بیکٹیریا ہے کہ جو کہ ہاٹ سپرنگ جو آپ کے گرم پانی کے چشمے ہوتے ہیں اس میں اندر پایا جاتا ہے آرکیو بیکٹیریا، اور یہ ٹمپریچر کو 120 ڈگری سیلسیس تک بیئر کر سکتا ہے. تو اس آرکیو بیکٹیریا کو یہ ہائیڈرو تھرمل وینٹس والی تھیوری جو ہے وہ سپورٹ آؤٹ کرتی ہے کہ 120 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر جو ہے آرکیو بیکٹیریا بیئر کر رہا ہے، ٹالریٹ کر رہا ہے. اور لائف جو سٹارٹنگ میں بھی اوریجنیٹ ہوئی تھی وہ بھی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ گرم پانی کے چشموں سے کچھ سیلز بنے جو کہ دین اس کو وہ ہائیڈرو تھرمل جو ایونٹ سے تالاب تھے اس کو وہ نیوٹریشن پانی اور یہ سپلائی کرتے تھے را مٹیریل. دین ارلی لائف جب تھی تو اس ٹائم نیوٹریشن کی بہت کمی تھی کیونکہ پلانٹس نہیں تھے، پروڈیوسرز نہیں تھے، کچھ پروڈیوس نہیں کرنے والا تھا. تو اس ٹائم جو نیوٹرینٹس جو تھے وہ بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں تھے کیونکہ پلانٹس نہیں تھے. دوسرا ہم بات کریں کہ فوٹوسنتھسس جو بیکٹیریا کے ذریعے سے ہوتی تھی، جو آرکیو بیکٹیریا تھے یا کچھ اس پریمیٹیو ٹائپ کے سیل تھے وہ ہائیڈروجن سلفائڈ یوز کرتے تھے، ہائیڈروجن سلفائڈ یوز کرتے تھے اور کاربن ڈائی آکسائڈز کو شوگر فارمیشن کے لیے جو ہے پریپیئر کیونکہ انرجی کو بنانے کے لیے ان چیزوں کو یوز آؤٹ کیا جاتا تھا. بعد میں ماڈیفکیشن ہوتی گئی اور لیٹر آن واٹر کو یوز کرنا شروع کر دیا گیا آرگنزم نے، اور آکسیجن کو جو ہے کریٹ کرتے گئے. آکسیجن جیسے جیسے انوائرمنٹ میں پھیلتی گئی اور اس کی جو ہے انوائرمنٹ کے اندر کیونکہ آرگنزم لوگوں نے واٹر کو یوز کر کے آکسیجن کو ریلیز کرنا شروع کر دیا
اور ایز اے ریزلٹ جو ہے ایکیومولیشن ہونی شروع ہوگی اپر ایٹماسفیئر میں آپ کی اور لوور ایٹماسفیئر میں آکسیجن کی جمع ہونا شروع ہو گیا اور اوزون کی تہ بن گئی ہے آکسیجن کی، کیونکہ ان فوٹوسنتھسس کی آرگنزم نے، اور آہستہ آہستہ پہلے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہائیڈروجن سلفائڈ کو یوز کرتے تھے، بعد میں پانی کو یوز کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اوزون فارمیشن جو ہے فوٹوسنتھسس شروع آؤٹ کر دی انہوں نے، اور فوٹوسنتھسس شروع کی تو آکسیجن انوائرمنٹ میں بڑھ گئی اور آکسیجن جو ہے لیئرز کی فارم میں جمع ہونی شروع ہوگی، اور وہ اس اوزون لیئر نے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو جو ہے فلٹر کر کے آنے دیا۔ یہ بات آج کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 420 ملین ایئرز اگو، 420 ملین سال پہلے کی بات ہے، اگو پہلے کی بات ہے۔ اگر ہم بات کریں 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں تو 10 لاکھ کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے 420 کے ساتھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب الٹرا وائلٹ ریز کو اوزون لیئر جو ہے فلٹر کر کے آنے دی جائے تھی۔ تو اس کا مطلب جو فرسٹ پروکریوٹ سیل ہے، جو فرسٹ پروکریوٹ سیل تھا وہ کب آیا؟ 3.5 بلین ایئر اگو کی بات ہے جی، یہ 3.5 بلین سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ 3.5 بلین ایئر اگو پہلے کوئی پروکریوٹک سیل تھا۔ دین اس کے بعد پروکریوٹ سے یوکریوٹ بنے، اور یوکریوٹک سیل جو ہے وہ اس سے کم پرانے ہیں، پروکریوٹ زیادہ پرانے ہیں، 1.5 بلین ایئر اگو یوکریوٹ کے ہیں، جبکہ آپ کے پروکریوٹ ہیں وہ بہت زیادہ پرانے ہیں۔ دو ہمارے پاس تھیوری ہیں، ایک تو اینڈو سمبائونٹ ہائپوتھیسس ہے اور دوسرا ہی میمبرین انویجینیشن ہائپوتھیسس ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اینڈو سمبائونٹ ہائپوتھیسس کی، تو اینڈو سمبائونٹ میں اینڈو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی سیل کے اندر آنا، اور سمبائوٹک کے اس کے ساتھ آ کے فائدے مند ریلیشن شپ بنا لینا۔ کسی بھی سیل کے اندر آ کے کچھ آرگنزم نے اس کے ساتھ فائدے مند ریلیشن شپ بنا لیا، اس کو ہم اینڈو سمبائونٹ ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اور میمبرین انویجینیشن ہائپوتھیسس، اینڈو سمبائونٹ ہائپوتھیسس کو میں ایک ویڈیو کے ذریعے سے بھی آپ کو اس لیکچر میں بتاؤں گا۔ اور میمبرین انویجینیشن ہائپوتھیسس کے میمبرین اندر کی جانب انویجینیٹ ہوئی اور آرگنزم بنے، دونوں ایک تھیوریز کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اینڈو سمبائونٹ ہائپوتھیسس سے اس بات کو جو ہے بتایا جائے گا کہ ایک پروکریوٹک ٹائپ کا سیل تھا، پروکریوٹک امیبائڈ ہوسٹ سیل تھا، اس کے اندر کوئی بھی ایروبک بیکٹیریا آیا اور وہی ایروبک بیکٹیریا نے جو ہے ریسپائریشن کی، ایروبک بیکٹیریا تو اس کو سروائیول کے لیے آکسیجن چاہیے تھی، وہی ایروبک بیکٹیریا بعد میں جو ہے آپ کا مائٹوکونڈریا میں چینج ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایروبک بیکٹیریا اور یہ اندر جو اس کے اندر آیا پروکریوٹک ٹائپ کا سیل تھا، اس کے اندر ایروبک بیکٹیریا آیا اور ایروبک بیکٹیریا نے آ کے آکسیجن یوز کرنی شروع کر دی، اور ایروبک بیکٹیریا جو آپ کا مائٹوکونڈریا میں تبدیل ہو گیا۔ دین اس میں اسپائروچیٹ تھا، کچھ بیکٹیریا تھے اسپائروچیٹ، انہوں نے اس کو جو ہے فلیجیلا دیا، اور فلیجیلا سے سیل کی موومنٹ شروع ہو گئی، سیل جو ہے اسپائروچیٹ بیکٹیریا کی مدد سے موومنٹ شروع ہو گئی۔ یہ تو بات ہو گئی اینیمل سیلز کی۔ کچھ سیل میں اور ماڈیفکیشن ہوئی اور سیل کے اندر جو ہے سائنو بیکٹیریا نے بھی ساتھ دی۔ ہمیں پتہ ہے سائنو بیکٹیریا میں فوٹوسنتھسس ہوتی ہے، ان کو بلو گرین الجی کہتے ہیں۔ جب یہ اس کے اندر انکلیوڈ ہوئے، اس کے اندر شامل ہوئے، تو انہوں نے یہ ایک پلانٹ سیلز بن گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آٹوٹروفک لائف بن گئی، یوکریوٹک سیلز بن گیا، اور یہ ہے جو ہے ہیٹروٹروفک یوکریوٹک سیلز ہے۔ ہیٹروٹروفک ہمیں پتہ ہے اپنی انرجی کو خود تیار نہیں کر سکتے، ان کو سروائیول کے لیے پلانٹس پر یا کسی دوسرے سورس پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، جبکہ آٹوٹروفکس کیونکہ ان کے اندر سائنو بیکٹیریا گئے۔ اور یہ دونوں اینڈو سمبائونٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز باہر سے اس سیل کے اندر یہ والی چیز آتی ہے، یہ چیزیں اندر سیل کے آتی گئی، تو اینڈو مین انسائیڈ یور سیل، اور سمبائونٹ کے اس نے ہوسٹ کے ساتھ جا کے ایک اچھا تعلق بنا لیا، ایک سمبائوٹک، ایک میوچل اچھا گڈ ریلیشن شپ بنا لیا، ریلیشن شپ جو ہے وہ گڈ بنا لیا۔ یہ ایک ایکسیپٹیبل ماڈل ہے، ایک ایکسیپٹیبل زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہی بات کو پہلی فرسٹ سلائیڈ میں بتایا گیا تھا، میں اس کو بھی جو ہے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ایروبک بیکٹیریا تھے، بعد میں کس میں بدل گئے؟ مائٹوکونڈریا میں چینج ہو گئے۔ اسپائروچیٹ کس میں بدل گئے جی؟ وہ فلیجیلا دے دی انہوں نے۔ سائنو بیکٹیریا نے کلوروپلاسٹ جو ہے وہ سٹرکچر دے دی۔ تو یہ ساری سٹرکچر جو بیکٹیریا تھے، یہ خود بیکٹیریا نے ہی امیبائڈ پروکریوٹک ٹائپ کا کوئی سیل تھا، اس کے اندر آ کے انہوں نے ماڈیفکیشن کی، اور اس طریقے سے جو
بیکٹیریا کا سیل تھا، پروکریوٹک ٹائپ سیل تھا، اس میں ماڈیفکیشن ہوتی گئی اور پروکریوٹ سے جو ہے یوکریوٹ جو ہے اس کی فارمیشن ہو گئی. یہ تو ہے انڈوسمبائونٹ تھیوری. دوسری ہماری جو تھیوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ممبرین انویجینیشن ہائپوتھیسس. اس میں کیا ہوا کہ پروکریوٹک سیل جو ہے اس کی ممبرین اس کے اندر جینیٹک مٹیریل پایا جاتا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروکریوٹک سیل جو ہے پروکریوٹک سیلز کے اندر جو ہے جینیٹک مٹیریل پایا جا رہا تھا. وہی پروکریوٹک سیلز کے اندر جینوم تھا. اس کا جینوم کہتے ہیں کہ اس کی کمپلیٹ سیٹس آف جینز کو ہم جو ہے جینوم کہتے ہیں. تو جینوم جو ہے کمپلیٹ جینز کسی بھی آرگنزم کے اندر کمپلیٹ جینز کو اس کا جینوم کہتے ہیں. اور اس جینوم کی بریک ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی. یہ جی اس جینوم جو کہ بہت بڑا تھا اس نے اپنے آپ کو توڑنا شروع کر دیا ڈفرنٹ پارٹس میں. ادھر اب دکھایا گیا کہ 4 پارٹس میں اس نے اپنے آپ کو یا ڈفرنٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. آن دا ادر ہینڈ پھر آپ کی وہ جو سیل کی ممبرین تھی وہ انویجینیٹ ممبرین اندر کی جانب انویجینیٹ کر گئی. یہ سیل تھا ممبرین انویجینیٹ کر گئی اور اس کے اندر جو ہے یہ جینوم یا یہ جینز یا یہ ڈی این اے. ایکچولی جینوم آپ کا ڈی این اے ہی ہے نا, جینز ڈی این اے سے مل کے بنتی ہیں. تو یہ ڈی این اے جو تھا ممبرین کی جانب اس کے ارد گرد ممبرین آ گئی, ممبرین اندر کی جانب انویجینیٹ ہو گئی اور یہی اسٹرکچر بعد میں مائٹوکونڈریا, کلوروپلاسٹ اور یہ آپ کا ہم کہہ دیں اس کو کہ مائٹوکونڈریا بن گیا, کلوروپلاسٹ بن گیا اور ممبرین باؤنڈیڈ آرگنیلیز بن گئی. تو یہی پروکریوٹک سیلز کی ہی ماڈیفکیشن ہو گئی. تو اس کو ہم ممبرین انویجینیشن ماڈل کے کہتے ہیں کہ ممبرین انویجینیشن ہائپوتھیسس یہ اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کی جتنی زیادہ ایکسیپٹیبل آپ کا یہ دو اینڈوسمبائونٹ تھیوری کو زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, جبکہ اس کو نہیں اتنا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اینڈوسمبائونٹ تھیوری کو جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی کانسیپٹ کلیئرنس کے حوالے سے. So please like and subscribe. It would help me make. Today, mitochondria This and is chloroplasts would mitochondria, not be able to survive chloroplast, outside a plant cell. cell. But according to the endosymbiotic theory, they were once independently living cells. The first cells on Earth are thought to have 3.5 یا appeared around 3.8 3.8 billion billion گو کی years اگر ago, بات کریں ہم 750 million years after the Earth's formation. These cells were prokaryotes, yes cells پروکریوٹ سیل lacking تھی, organelles or other پروکریوٹ internal سیلز نہیں اپنے membrane-bound اندر structures. ماڈیفکیشن کی. It wasn't until 2.7 billion years ago that eukaryotes, cells with a nucleus enclosed in membranes, appeared in the fossil record. ممبرین باؤنڈیڈ آرگنیلی. Eukaryotes evolved from prokaryotes. یس یہ بات کی Here's گئی ہے how کہ that is thought to have یوکریوٹ happened. جو ہیں وہ A پروکریوٹ سے prokaryote نکلے grew ہیں. in size. یس As یہ it did, پروکریوٹ its کا surface سیل area to جو ہے volume ratio انکریز ہوا decreased. اور اس نے This is اپنے a اندر جو ہے problem چیزوں because it کو now انگلف needs to کرنا feed شروع more کر دیا. bulk, but it has less surface area to gather nutrients. چیزوں کو جو ہے اپنے So, to اندر increase the ratio again, the cell انگلف developed کرنا شروع کر infoldings دیا. in its membrane. Eventually, these infoldings pinched off from the cell membrane to form an early endomembrane system surrounding the nucleoid. This was the first membrane-bound nucleus, Then and hence this was the first eukaryotic cell. This eukaryotic cell endophagocytosed an aerobic or oxygen-using prokaryotic cell, which may have been prey or a parasite. Genomic then اس کے sequencing بعد of جو cells ہے today indicates that different this prokaryote was from mitochondria a group of یا bacteria called the بیکٹیریا اندر alpha آئے. proteobacteria. In any case, this cell avoids digestion and becomes an endosymbiont. In other words, a cell living within another cell. Funnily enough, this endosymbiont became useful to the eukaryote. The aerobic prokaryote was able to use oxygen to make energy, a process انہوں نے called آکسیجن کو respiration, یوز کرنا which شروع was کر nice دیا because the Earth's ریسپائریشن کے لیے, oxygen concentrations were کیونکہ increasing یہ at this ایروبک time بیکٹیریا due to تھے the activity of اور بعد میں یہی جو cyanobacteria. ہے مائٹوکونڈریا The بن گئے. aerobic prokaryote benefited from its host because the cytoplasm was full of half-digested food molecules. Digesting these molecules with oxygen, the prokaryote produced so much energy that some of the ATP leaked into the cell's cytoplasm. یا اس سے اے ٹی پی Hooray! نکلی جو ہی تو ہمیں So, as چاہیے. other eukaryotes went ATP. extinct from the rising oxygen levels, the eukaryote and the endosymbiont became best pals, with the endosymbiont becoming a mitochondrion. At this point, the endosymbiont became an obligate endosymbiont, meaning it cannot survive on its own outside the cell. Sometime later, the اس same کے بعد process occurred with سائنوبیکٹیریا the بھی اندر آئے cyanobacterium, اور which بعد میں وہی became the سائنوبیکٹیریا chloroplast. کلوروپلاسٹ بن گئے. This eukaryote was the ancestor of plants and algae. We know that chloroplasts evolved later because plant cells have both mitochondria and chloroplasts, while animal cells have اینیمل only سیلس میں mitochondria. کلوروپلاسٹ نہیں But ہوتا, what's اس میں the proof that مائٹوکونڈریا ہوتا ہے. endosymbiosis happened? First, mitochondria and یہ chloroplasts بات replicate on their جو own and not create new ones otherwise. اس بات میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا پروف ہے کہ بیکٹیریا انٹر ہوئے تھے. اب وہ بات بتاتا ہے پروف یہ ہے کہ مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ کے اندر جو جینوم پایا جاتا ہے وہ دونوں سملر ہے.
جو بیکٹیریا کے ساتھ وہ ملتا جلتا ہے. Genome of these organelles is also remarkably similar to those of prokaryotes. Mitochondria, chloroplasts, and bacteria all have a single circular DNA Yes, molecule. ان کے اندر جو ڈی In این اے ہے addition, porins and cardiolipin are only found in mitochondria, chloroplasts, and bacteria. So if mitochondria can only come جی بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے ٹاپک جو ہے وہ فنش آؤٹ ہوا. نیکسٹ جو ہے ہم نیو ٹاپک کے ساتھ جو ہے پریزنٹ کریں گے. آپ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں, اور کمنٹنگ کا سیکشن میں کمنٹ کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں. اس کے ساتھ ہی پروفیسر اسلان علی لیکچر ہم فنش کرتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ, سی یو نیکسٹ ٹائم.